साहिबा, मोहतरमा फेबीना अफशाबादी साहिबा हमारे दीनी मालूमात ग्रुप के एडमिन और सबको जोड़ते हैं। मदरसे बैतुल सलाम की बहुत माविन और मददगार हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबरशिप है। हर काम की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। आपकी कोशिश है कि अल्लाह ताला ये दीन को आगे बढ़ाए, दीन की सरबुलंदी अता फरमाए। इस शेर से मैं बुलाना चाहूँगी, यही है फैसर व कसरा के दफ्त की कुंजी, यही है फैसर व कसरा के दफ्त की कुंजी, शक इसमें कुछ भी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहतरमा फहमीदा बाजी आए, इस्लाम के आइस पर रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाह व नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु व नऊज़ु मिन शुरूरिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरी हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदासतुहा व कुल्लु मुहदासतु बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप तमाम का इस्लामी तरह से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबकी आवाज नहीं आ रही, शायद अभी सो रहे अपन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की सलामती नहीं चाहिए आप लोगों को? अल्लाह ताला की सलामती हो, रहमतें हो, बरकतें हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो हमारे मालिक और खालिक हैं। अनगिनत दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हमारे आखिरी नबी, आखिरी रसूल, इनके बाद कोई रसूल, कोई रिसालत, कोई नबी आने वाले नहीं हैं। ता क़यामत हमको जो है इन्हीं रास्ते पर जो बताया गया है चलना है। इंशाअल्लाह ताला हमको अल्लाह ताला कुरान और हदीस पर चलने वाले बनाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मालिकुल मुल्क ने इंसानों की हिदायत और रश के लिए, हिदायत के लिए, के लिए जिसका वक्तन फवक्तन अंबियों को, रसूलों को भिजाया ताकि वो हिदायत पाए और जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो जिंदगी को खूबसूरत गुजारते हुए उस रास्ते पे चले जो अंबियाओं ने हमको पहुंचाया। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है, हम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सेकंड रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए, तो हमारा यहाँ पर अल्लाह ताला ने फ़क्तन फ़वक्तन जो अंबियाओं को, रसूलों को भिजाया है ताकि हमारी हिदायत हो जाए, हमारी जिंदगी सुधर जाए, हमारी आखिरत सही हो जाए। तो अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद जो एक सबसे बड़ी नियामत है, ये कुरान जो सबसे बड़ी नियामत अल्लाह ताला ने हम तक पहुंचाया, और इसको जिन जिन वादियों, जिन जिन हालात में अल्लाह ताला ने हम तक, जिन वादियों से, जिन मरहलों से, जिस मुश्किलात के साथ कुरान को हम तक पहुंचाया और फैसला किया कि इसको तकमील करना है और इसको मुकम्मिल करना है, तो अल्लाह ताला ने इस कुरान को मुकम्मिल करने के लिए, तकमील करने के लिए अल्लाह ने आयत जो है नाजिल की, जो शुरुआत में आपके सामने मैं पढ़ी थी। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने इस दीन को, आज के दिन अल्लाह ने दीन को मुकम्मिल किया और ये दीन से अल्लाह ताला राजी हैं और इस्लाम को आप तक अल्लाह ने नेमत के तौर पर हम तक पहुंचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आयत से हमको ये पता चलता है कि इस्लाम, जितनी बहनें मेरा टॉपिक देखी हैं वो ये तो जानती हैं कि मेरा टॉपिक क्या है। तो आएंगे, उससे पहले मैं ये बता दूं कि कुरान सबसे बड़ी हमारे लिए नियामत है, अल्लाह ताला ने जो हम तक पहुंचाया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे हादी और मुर्शिद अल्लाह ने जो भिजाया है, अजीम और शान, जो ऐसी शख्सियत रहमतुल आलमीन दूर कर देती है, हमको सुकून याब देती है। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ ख्वाब के जरिए
کہ جاؤ اپنے بیٹے کو جو ہے چھری چلاؤ، قربان کر دو اپنی اولاد کو. اللہ اکبر. یہ بولنے میں بہت آسانی ہو رہی میری بہن. ہم سمجھتے ہیں انبیاء کو بہت آسانی کی زندگی آپ نے انبیاء کو دی. سب سے مشکل زندگی انبیاء نے گزاری. ہم سمجھتے ہیں ہم کو اتنی مشکلوں میں ہر ایک ہے کہ بس میں سے زیادہ تو کوئی غم ہو ہی نہیں سکتا کسی. میرا وہ حال ہے. سوچئے اس عمر میں اولاد، اور اس وقت جب محبت اولاد سے قریب ہو گئی تھی، جب محبت اتنا خلوص اولاد سے ہو گیا تھا، جب دینے میں دیری کی تو آزمائش پہ صبر کیا. جب اس اولاد آئی، جب وہ اچھے لگنے لگی تو اس کو قربانی کرنے کا حکم آیا. تو آپ نے اپنے بیٹے سے دیکھیے، وہ باپ بھی کیسے تھے، وہ بیٹے بھی کیسے تھے. سبحان اللہ. اپنے باپ نے اپنے بیٹے کو جھوٹ بول کر، یہ وہ کہانی سنا کر بیٹے کو لے آ کر قربان نہیں کرے. بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹے سے بات کی، بیٹے سے گفتگو کی کہ مجھے اللہ نے خواب میں یہ بتایا کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے تمہاری قربانی کا حکم دیا ہے، میں کیا کروں؟ بیٹے کی صلاحیت دیکھیے، وہ بیٹا بھی کیسا بیٹا. کہتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان اللہ من الصابرین. کر گزریے جو حکم اللہ نے آپ کو دیا، ان اللہ، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ تھے بیٹے کے الفاظ. جب دو گزرے، دونوں نکلے. ایک ہے بیٹا جو قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، ایک ہے وہ باپ جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے تیار ہوا. دونوں نکلے، اور جب گردن کٹنے کے لیے بیٹا تیار، کاٹنے کے لیے باپ تیار. دونوں کا مرحلہ سوچیے آپ کیا تھا. اور یہ اللہ کی فرما برداری کا ثبوت ہے میری بہن. وہ عزیز بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے، وہ عزیز باپ اپنے بیٹے کو کاٹنے تیار ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. چھری کا کام ہے کٹنا. چھری کا کام ہی کیا ہے؟ کٹنا، کاٹنا. سلیب کاٹنا اس کا کام ہے. جب وہ چھری لیے اور جب کاٹنا شروع کیا، اس کا کام ہے کاٹنا، لیکن وہ کٹ نہیں رہی ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں. جب پیشانی کے بل لٹا دیا گیا اور آپ کی گردن کو کاٹنا شروع کیا تو پھر آپ وہ کاٹ رہے ہیں لیکن وہ کٹ نہیں رہی ہے. اللہ نے اس کو حکم دے دیا رکنے کا. وہاں تک بھی آزمائش چل رہی ہے. ایسا نہیں کہ ہاں بول دیے روکے نہیں. چھری بھی چل رہی ہے، طاقت بھی لگی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب تک کاٹ رہے تھے، جب تک جبریل علیہ السلام حتیٰ کہ آسمانی دنیا سے بکرا لا کر، دمبا لا کر، جب تک وہ نہیں ہٹے اور جب تک نہیں کٹا، جب تک کاٹ رہے تھے. اللہ کی پناہ. یہ ہوتا ہے اسلام کی فرما برداری. یہ ہوتی ہے ایمان. ہم ایمان ہمارا کمزور ہو سکتا ہے، اسلام کمزور نہیں ہو سکتا. ہمارا عمل کمزور ہو سکتا ہے، اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے. اسلام مکمل ہے اس آیت سے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. الحمدللہ. اس طریقے سے قرآن اور حدیث کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں، یعنی کوئی ڈیبیٹ نہیں. قرآن کا حکم آ گیا، چاہے ہماری عقل کچھ زیادہ ہی کام کرتی ہو لیکن قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ رک جانا ہے، اس جگہ سے اٹھ جانا ہے. قرآن کے تعلق سے کوئی ڈیبیٹ نہیں، کوئی تبصرہ نہیں، کوئی آرگیو نہیں. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو بندہ قرآن اور حدیث جب آ گئی سامنے آتھینٹک، اس کے اوپر بیٹھ کر ڈیبیٹ کرے. وہ مومن ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تبصرہ ہی نہیں کرنا چاہیے جب یہ چیزیں جب سامنے آ جاتی ہیں. اسی طرح یہ ہو گیا ایک واقعہ ہم کو سمجھانے کے لیے، میرا درس مکمل کرنے کے لیے کافی ہے، اسلام کو سمجھانے کے لیے کہ کتنی بڑی قربانی دی. اور اسلام کا مکمل علم ہم کو مل گیا کہ پوری طریقے سے فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اگر آپ کی اولاد کو بھی کٹنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا گیا، جو دنیا میں سب سے عزیز اپنی اولاد ہوتی ہے، اور اس کو بھی کاٹنے کا حکم ہو گیا اللہ کی رضا کے لیے. تو سیر سپاٹ کر کے ایک پروگرام ہوا تھا، بہت اچھا تھا، بہت اچھا بیان تھا. ہر مہینہ ہوتا کہتے چلو جائیں گے، ٹائم ہے نا، سن لیں گے واپس. نہیں میری بہن، اس کا مقصد یہی ہے. ہم یہ فتنوں کی دور میں
تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی اگر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بہترین ایک نیکی کے لیے بھی ترسیں گے میری بہنوں. وہ نیکی ہمارے لیے کام آ جائے گی. یوٹیوب پر ہمارا ایمان رکھ لے کر ہماری زندگی گزارنا چھوڑ دیجئے. یوٹیوب پر بیانات سننا چھوڑ دیجئے. اپنی زندگیوں کو قرآن سے جوڑیے, اپنی زندگیوں کو کتابوں سے جوڑیے, اپنی زندگیوں کو سیرت سے جوڑیے, اپنی زندگیوں کو صحابہ کے واقعات سے جوڑیے, اپنی زندگیوں کو صحابیات کے واقعات سے جوڑیے. قرآن کا ترجمہ تفسیر کر کر دیکھیے کہ اللہ کہہ کیا رہے ہیں. ہم اب تک ہم پریکٹس مسلم ہیں. ہم دوسروں کو غیر قوم کو کیا ایمان لائیں گے؟ کیا مسلمان خود ہی ایمان میں ہی کرتے رہیں گے؟ اسلام کیسا پھیلا, کیسا جو ہے جہالت کے زمانے سے نکل کر مکہ مدینہ آباد ہوا, کیا کیا جنگیں ہوئی, کس طریقے سے صحابیات نے اپنی ماں, اپنی اولادوں کو, اپنے شوہروں کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو قربان کر کر ہم تک دین کو پہنچایا. وہ شخص صحابہ رسول, آپ نے کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائیں, فاقے رہ کر, ایک دن کا فاقہ, 2 دن کا فاقہ, ہم کو ایک نیند 1 گھنٹے کی کم پڑ گئی تو ہماری حالت بری ہو جاتی میری بہنوں. ایک وقت تک کھانا تو بہت دور کی بات ہے. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں دین کے لیے؟ ہم اسلام میں تو داخل ہو گئے, ہم عمل تو کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ سوال کریے اپنے آپ سے. زندگی تو یوں تو گزر رہی ہے, عقبہ کا کیا حل ہوگا؟ وہاں کیا کریں گے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ بس کھائے پیے موج مستی زندگی, بس یہ بھی ضروری ہے بھائی. زندگی بور نہیں گزارنا. کیا ہمیشہ نماز قرآن باہر نکلنا, آؤٹنگ پہ جانا, افراتفری کرنا, یہ اس سے میں منع نہیں کروں, لیکن ایسے بھی محفلیں بنائیے, خاندانوں میں ایسی بھی محفل بنائیے جو اب چھٹی ہے, ہالیڈیز ہیں, گھروں کو بلائیے, دین کی دعوت دیجیے. ایسی محفلیں بھی بنانے کی کوشش کریں. ہر ایک سے الگ الگ سوال کیا جائے گا نا میری بہنوں, جس میں میں بھی ہوں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آئندہ سے یہ یاد رکھیے کہ کچھ نہ کچھ فون کے ذریعے سے, بک کے ذریعے سے جو لکھ سکتی ہے میری پیاری بہنیں, آگے بڑھیے, لکھیے. حدیث کہتی ہے کہ لکھو, کیونکہ انسان سے ہے, انسان کو اللہ نے بھولنے کی عادت دی ہے, اور وہ اللہ کی نعمت ہے, ہم بھولتے ہیں. اگر نہیں بھولتے تو ہمارے عزیز ہم سے جو جدا ہو گئے ہیں, ہم کو اگر یاد ہی رہ جائیں گے تو ہماری زندگی دشوار ہو جاتی گزارنے. ہماری اولاد ہم سے چھینی لے لی گئی اللہ کی امانت, ہم اگر وہ یاد میں رہیں گے تو ہمارا کھانا پانی بند ہو کر ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم بھی گزر جائیں گے. تو اللہ نے ہم کو بھولنے کی عادت اس لیے دی کہ زندگی کا گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. چلیے میری ٹاپک پر ریٹرن آؤں گی. میرے ٹاپک کا حصہ نہیں تھا, ایک نصیحت کے طور پر میں نے آپ تمام کو, میری بہنیں ہیں, میں دل و جان سے آپ سے محبت رکھتی ہوں, اس لیے میں نے آپ سے یہ بات جو ہے پہنچائی ہے. آگے بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دوسروں سے معلوم کر لیا تو مان لیا کہ ہاں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو بے شک 7 آسمانوں کی سیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور انبیاء کی امامت کی. سبحان اللہ. یہ تھا ایک واقعہ جو اسلام کی مضبوطی ہم کو بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ کہہ دیا بس مان لینا ہے. ہمارے اندر کمی ہو سکتی ہے, اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے, اسلام میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے. ہمارے اندر کمی, ہم کو اس کو صحیح کرنا ہے, نہ کہ اسلام کے معاملات کو بگاڑ کر اس کو جو ہے خالی پیلی کے اس کے اندر غلو کر کے بدعت کی شکل میں ہم جو ہے اللہ کے گنہگار بندوں میں شامل نہیں ہونا ہے میری بہن. تو دوسری چیز جب یہ ہو گیا تو پھر اور ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ جب آپ جو ہے 2 بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ کون ہے؟ عبداللہ عمر بن رضی اللہ تعالیٰ. ان کے 2 بیٹے تھے, ایک ہے بلال اور ایک ہے واقد. یہ 2 جو بیٹے تھے ان میں سے آپ کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. یعنی یہ جو بلال اور واقد ہے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ عورتوں کو مسجدوں سے آنے سے نہ روکو. حدیث کیا کہتی ہے؟ مسجد آنے سے نہ روکو, نہ روکا کرو. جب وہ آنا چاہتی ہیں تو ان کو مت روکو.
اب بلال کہتے ہیں کہ میں روکوں گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی صحابہ کی کہ جب عورتیں آئیں گی تو فتنہ ہوگا. ان کا کوئی غلط مطلب نہیں تھا، غلط انٹینشن نہیں تھا کہ جب عورتیں مسجدیں آئیں گی تو فتنہ ہو جائیں گا، معاملات خراب ہوئیں گے، آزمائش ہوئیں گی. اس وجہ سے آپ نے ایک دلیل پیش کی کہ میں روکوں گا عورتوں کو مسجد آنے سے چاہ کے کہیں فتنہ نہ ہو جائے. تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تم یہ کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہیں روکنا ہے اور تم کہتے ہو کہ آزمائش ہوگی، فتنہ ہوگا؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ صحابہ، یاد رکھیے میری بہنوں، ایک صحابہ، پوری کائنات کے لوگ بھی ایک طرف ہو جائے عبادت میں، وہ ایک صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. وہ صحابہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو روکا جائے کیونکہ کہیں وہ فتنہ نہ ہو جائے. دلیل پیش کی، عذر بتایا، اور تو پھر آپ نے کہا، آپ کے والد نے ان کو ایک تماچا مارا، زوردار تماچا مار کر کہا 2 مہینے تک بات نہیں کی، تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خلاف کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ فتنہ ہوگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ نہیں روکنا تو نہیں روکنا. تو یہ کیا تھا میری بہنوں؟ اسلام کا، ایمان کی پختگی یہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، کوئی تبصرہ نہیں، کوئی ڈیبیٹ نہیں. حدیث پہنچ گئی، اپنی خاموشی. 100% اس پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ ہاں یہ ہے، بس اسی پر عمل کرنا. ہماری عقل چاہے کتنی بھی کام کرے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ دوسرا واقعہ. اس طریقے سے ہم کو یہ واقعات یہ یاد دلاتے ہیں کہ اسلام کو سمجھنا کیا ہے، اسلام کی مضبوطی کیا ہے، اسلام کے معنی کیا ہے کہ اللہ کے پورے ہو جانا، فرما بردار ہو جانا. ہمارا ذہن چاہے کتنا بھی کام کرے، ہمیں ہمارا ذہن نہیں لگانا، وہاں آ گیا ہمیں رک جانا، عمل کرنا. یہ ہے اسلام. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ایسے طریقے بتائے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ بھی آئیں گے. کیسے لوگ؟ جو اسلام سے ان کا کوئی ریکگنائزیشن نہیں رہے گا، انہوں جو کام کرتے ہیں ان کا کوئی ریکمینڈ نہیں رہے گا، اسلام سے کوئی ان کا جوڑ نہیں رہے گا وہ جو کرتے ہیں. چاہے بہت بڑے فلاسفر ہوں، بہت سارے گریجویٹس ہوں، بہت سارے ڈگری رکھتے ہوں، بہت بڑے لوگوں میں عہدے میں بیٹھتے اٹھتے ہوں، لیکن اگر وہ لوگ اسلام اور حدیث، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر وہ بات نہیں سٹ ہو رہی ہے، ان کی بات نہیں جم رہی ہے، اس کے برخلاف اگر کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہاں؟ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا. تو جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنا بھی اچھا عمل کر لیں، تو بھی وہ جہنم رسید ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، الحمدللہ. اللہ نے شرع صدر عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی چیز کو اللہ نے آپ کے سینے صدر میں نازل فرمایا، آپ کو وہ خوش قسمتی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں کہ خوش بخت ہے وہ لوگ جس کے دل کا، جس کا صدر میں نے شرع صدر کر دیا. کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ جو اللہ کا حکم آتے ہی خوشی سے قبول کرتے ہیں. اللہ کا حکم آتے ہی خوشی سے قبول کرتے ہیں، ان کے دل میں گھٹن محسوس نہیں ہوگی. اللہ وہ بندے کو پسند کر لیتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو اس کے دل کو اتنا کشادہ، اتنا شرعی صدر کر دیتا ہے کہ اللہ کی ہر بات خوشی سے قبول کرتا ہے. وہی جس کو اللہ نہیں پسند کرتے ہیں، جس کو گمراہی میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے دل میں گھٹن، تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ اب نماز پڑھوں، اب لوگوں کی باتوں کو برداشت کروں، جھوٹ بولنا چھوڑ دوں، کاروبار میں لین دین چھوڑ دوں، رشوت چھوڑ دوں، حرام حلال میں فرق کروں. یہ کیسے کروں؟ یہ سب چیزیں اس کو تکلیف کی میننگ سمجھنے کے لیے کہ اس سے آگے کچھ ہو سکتا. خواہشات، کپڑے، فرنیچر، اے سی، یہ کار، یہ سب چیزیں تو پھر بھی ہم چھوڑ سکتے ہیں. کیا اولاد کو کاٹنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اور رہتی زندگی تک اس کو سنت بنا دیا، جو ہم ہر جو ہے ذی الحجہ میں ہم قربانی دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا جو سنت کو ہم
جاری و ساری رکھ دیا تا قیامت تک. سبحان اللہ. آج ہم یہ واقعہ کیوں سنا رہے ہیں میری دینی بہنوں؟ کیونکہ وہ انبیاء نے اس چیز کو کر گزر گئے، اسلام کا مطلب ہم کو سمجھا کر چلے گئے، اور ہم ابھی بھی غافل ہیں کہ ہم کو اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کو کرنا کیا ہے. ہم اب تک اسلام کے معنی ہی نہیں سمجھے. تو یہ ہے اللہ کے پوری طریقے سے فرما بردار ہو جانا، اللہ کے سامنے جھک جانا، مطیع ہو جانا. دشمن شیطان ہمارا ہے اور وہ رہے گا، اس سے دور ہی رہنا. عدو مبین، اسے دور ہی رکھے. اس سے دشمن ہے، وہ کبھی دوست نہیں، اسے دشمنی بنا کے رکھو. اللہ کے احکامات قرآن میں ہم کو ملتے ہیں الحمدللہ. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہم کو اسلام کا صحابہ کو سمجھایا کہ ایک بار جب معراج کا واقعہ سب جانتے ہیں نا، معراج پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر جب واپس آئے اور اپنے لوگوں میں وہ بات گفتگو کر رہے تھے، وہاں پر جو ابو جہل تھا، اور وہ ابو جہل جو مکہ کا بڑے قریش کا خاندان کا تھا اور اپنے آپ کو جو سردار مانتا تھا اس مقام کا مکہ میں، اور اپنے آپ کو بہت طاقتور مانتا تھا، تو وہ ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے دوست کیا بولتے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ کہا کہ پہلے سوال کیا کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ راتوں رات 7 آسمان کی سیر کر کے آ سکتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، کوئی راتوں رات آسمانی دنیا پر جا کر سیر کر کیسے آ سکتے ہیں؟ اور پھر کہا کیا مکہ سے بیت المقدس تک جا کر تمام انبیاء کی نماز ادا کر کے کوئی آ سکتے ہیں؟ تو کہا کہ ہرگز نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو تمہارا دوست جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ وہ راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں اور بیت المقدس جا کر انبیاء کی امامت کر کے آئے. آپ نے سوال نہیں کیا، آپ نے چون چاں چرا نہیں کہا. آپ نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور ہمارا یہ اس پر ایمان ہے. یہ ہے اسلام. جب سے ہی آپ کا نام کیا پڑا تھا؟ صدیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ، سچائی کی گواہ دینے والے. تو آپ نے کچھ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے کوئی سوال نہیں کہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو بالکل ہو سکتا. یہ تو کیا، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جبریل علیہ السلام آ کر آپ پر وحی نازل کرتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، بس کہہ دیتے ہیں، ہم اس پر ہمارا ایمان ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ تھا وہ ایمان، کوئی سوال نہیں. 100% پوری طریقے سے ان کا ایمان یہ تھا کہ جب کہہ دیا، سن لیا، عمل کر دیا. سمینا و اطعنا، سن لیا اور عمل کرنا شروع کر دیا. یہ معاملہ ہوتا تھا صحابہ کا. اس طریقے سے دوسری چیز یہ بتائی گئی اسلام کی. گنتے جائیے آپ لوگ، اور آپ کو انشاءاللہ نوٹس رکھنے کا آپ لوگوں کو میں ریکویسٹ کر کے کہتی ہوں کہ نوٹس رکھیے میری بہنوں. دین کو وقت نکالیے، اپنے ہاتھوں میں ایک پین بک رکھیے. یہ آپ لوگوں کے لیے، آگے چل کے اپنی اولادوں کے لیے. ہم یہاں پر کچھ انٹرٹینمنٹ تو نہیں کر رہے، ہم ایسی بات کر رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے. ہماری زندگی میں آگے چل کے ہم کو کام نماز ادا نہیں کی، ہم سوچتے ہیں ہم قرضے لے کر دیں گے، زندگی باقی ہے، پہلے اپنے پورے ضروریات تو پورے کریں، پہلے یہ تو ختم ہو جان دو، آگے دیکھیں گے، زندگی باقی ہے. میری بہنوں، معلوم ہے کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر میں کب تک کی زندگی بول کے بھی جائے. آنے کی ترتیب ہے میری بہنوں، جانے کی ترتیب نہیں. آنے کی، جانے کی نہیں ہے. کیوں؟ دادا آتا ہے، بیٹا آتا ہے، پوترا آتا ہے. دادا رہ جاتا ہے، پوترا چلے جاتا ہے. جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، کبھی بھی کسی کو بھی موت آ سکتی ہے. تیاری کر لینا ہے، لین دین کا معاملہ صحیح رکھنا. یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے. یہ حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے کہ قرضدار کی جنازے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ حدیث میں ملتا ہے چاہے وہ شہید ہی کیوں نہ ہو.
اللہ اکبر. شہید کا مرتبہ جانتے ہیں نا ہم, ان کو کیا بولتے ہیں, وہ مر گئے مت کہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے کھلاتا ہوں جہاں سے مجھے پتا ہے, تم مت کہو کہ وہ مر گئے. شہداء کا اتنا بڑا مقام. تو میری بہنوں, میرا بولنے کا مقصد یہ ہے, اسلام کو سمجھنا. ہم کو چھوٹی چھوٹی حدیثوں سے یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہ اسلام کے اللہ کے پورے فرما بردار ہو جانا. قرآن اور حدیث جب سامنے آ جاتی ہے تو اس کے خلاف ہمیں ایک الفاظ نہیں کہنا, اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنا, اس کے اوپر تبصرہ نہیں. مومن کی پہچان بس لبیک کہنا ہے. آتھینٹک مل گیا لبیک, چاہے ہماری عقل کچھ بھی کام کرتی ہوگی لیکن ہمیں رک جانا چاہیے. ایسا نہیں ویسا نہیں, یہ ایسا ویسا شیطان کا ڈگر ہوتا ہے. ہمیں یہ چیزیں کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا. بس بجا لانا ہے جو اللہ نے حکم دیا, بجا لانا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا. اور اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں. جی, تو اس طرح اسلام کے معنی ہم کو بہت سارے واقعات ملتے ہیں الحمدللہ سے. تو اسی طریقے سے صحابہ اکرام کو اس طریقے سے سمجھاتے سمجھاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج ہمارا یہ کہنا ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند الاسلام. اللہ فرماتے ہیں میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا, تمہارے لیے پسند کر لیا. اور اب لوگ کہیں گے یہ تو قرآن میں ہے, اب حدیث کا آپ کیا کہیں گے؟ تو میری دینی بہنوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کا پہرا رہتا تھا. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا آپ کی زبان مبارک حرکت نہیں کرتی تھی. وہی جب تک نازل نہیں ہوتی تھی آپ خود ہی سے آپ حرکت نہیں کرتے. ایسے کیسے واقعات, کتنے واقعات نہیں ملتے ہم کو؟ بہت سارے واقعات ملتے ہم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کریں. جب تک وہی نازل نہیں ہوئی آپ نے بات نہیں پہنچے, ہے نا. ایک واقعہ بھی ملتا نا ہم کو, قرآن کے آیت میں ہے, دھلنا ہے میرے کو, لیکن میں کہنا چاہوں گی کہ اپنی بیوی کو جو ہے شوہر کیا ہے تو میری ماں, جب ایسا کہا جاتا تھا کچھ بحث ہو گئی, وہ اتنے عمر دراز تھے صحابی کہ اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں کے جیسی ہے. تو اگر جب یہ الفاظ کہہ دیتے تو وہ بیوی ان کے لیے کیا ہو جاتی تھی؟ حرام ہو جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کیا بول رہے ہیں؟ مانا کہو اللہ ایک ہے. یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے میری بہنوں, آپ کا سب کا کام ہے. نکلو کہو اللہ ایک ہے. جو دو جگہوں پہ اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہیں کہو ان سے. یہ نازل بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی, لیکن تمام انسانوں کے لیے حکم بھیجا گیا کہ اس کا حق ادا کرو. بہت مشہور واقعہ میں ہمیشہ سناتی ہوں, کیوں لازم ہے سنانا. ہم نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے. کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے چلتی. واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک نیک بندہ تھا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا. جبریل علیہ السلام آئے, اللہ نے حکم دیا جاؤ پوری بستی کو تباہ کر دو. جبریل علیہ السلام نے کہا وہاں پر ایک بندہ نیک ہے جو ایک وحدہ لا شریک آپ کی عبادت کرتا ہے, ایک اللہ کو مانتا ہے, آپ کی عبادت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اسی سے عذاب شروع کرو. کیا بولے اللہ؟ اسی سے عذاب شروع کرو. جب وہ نیک ہے, ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے, تو پھر دوسروں تک وہ بات کیوں نہیں پہنچا رہا؟ جو یہاں وہاں سجدے کرتے پھر رہے ہیں. تو پھر ہم تمام کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں جس طرح بتایا گیا کہ 3 درجے ہیں, تو کم تری کا درجہ شرمندگی کا درجہ ہے, وہاں سے ہٹ جانا. پہلے درجے میں آنا ہے نہیں ہے, سابقون میں ہونا ہے نہیں ہے, سابقون میں اول میں ہونا ہے نہیں ہے. جنت میں جنت الفردوس کا سوال کرو بولے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کیا ہوتا ہے میری بہنوں, مقام عطا فرمائے. بس جنت کے کونے بھی مل گئی تو ہمارے لیے کافی ہے میری بہنوں. 50,000 سال کا دن ہے, ہم نے کچھ تیاری نہیں کی. انشاءاللہ ہمیں اسلام کا مطلب یہ ہے اللہ کے مطیع ہو جانا, فرما بردار ہو جانا, گردن کو پوری طریقے سے جھکا دینا. اور ایک بات, آخری الفاظ کہ اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلے
کوئی مرد نہیں تھا میری بہن، ہم عورتیں ہیں. تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خدیجہ بنت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. سب سے پہلے اسلام کے لیے پیسے خرچہ کرنے والی خدیجہ بنت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے اسلام کے لیے شہید ہونے والی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بولیے میری بہنوں، ہم بھی تو ہیں نا؟ ہم کون ہیں؟ ہم بھی عورت ہیں، وہ بھی عورتیں تھیں. ضعیف عورت تھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہاں تک کہ ان کی آبرو پہ جب ہاتھ ڈالا گیا فرشتوں سے اللہ نے ان کو ڈھانپ دیا. کس طریقے سے ہمارے لیے اسلام تک ہم کو پہنچایا، اور ہم بیٹھے بٹھائے اسلام کو سمجھنا نہیں جانتے تو کام ہے نہیں ہے. تو میرے عنوان اسلام کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے اللہ کے فرما بردار ہو جانا، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہو جانا. کوئی اس کے اندر تبصرہ نہیں، کوئی ڈیبیٹ نہیں، کوئی آرگیو نہیں. اگر وہ کرتا ہے تو وہ مومن نہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں میری بہن. وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ اگر زندگی باقی ہے تو ہم اس پہ اور بھی اس کو جو ہے سو خلاصہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اگر لوگ آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو شرمندگی کا محسوس ہوگی. آپ اس حالت میں رہیں گے تو آپ نے کہا ساتھ تم کیسی بات کرتے ہو؟ اسلام سے پہلے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ہماری کوئی حقیقت ہی نہیں تھی. ہم ایک پتھر دیکھتے تھے اس کو سجدہ کر دیتے تھے، اس سے بڑا پتھر دیکھتے تھے اس کو سجدہ کر دیتے تھے. ہم جو بکری کا دودھ نکالتے تھے وہ بکری کے دودھ پی کر اسی میں کنکر ڈال کر اس کو سجدہ کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ہماری کوئی عزت ہی نہیں تھی. اسلام نے ہم کو عزت بخشا. سبحان اللہ. اسلام نے عزت بخشا، آپ کو خلیفہ بنایا. اور کیسے کیسے واقعات ہم کو ملتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ. میرا بولنے کا مقصد یہی ہے میری بہنوں، سمیٹتے ہوئے، کہ عورت کمزور نہیں ہونا چاہیے. اسلام کی بات میں کہتے ہوئے میں یہ بات آپ تک پہنچاؤں. میری پوری دینی بہنیں، میری مائیں ہیں، میرے عزیز بیٹیاں ہیں، میری بہو ہے، میرے پوری ہم جنس ہر عمر کی مائیں بہنیں اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی مومن بننا ہے. پوری طریقے سے ہماری زندگی کو بدلنا ہے. یہ عیش و آرام کی جو زندگی ہے نا میری بہنوں، یہ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور بولا گیا. یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان بولا گیا. ہم کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ فرما رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمارا مقصد اللہ کی عبادت ہے. ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری قربانی، ہماری ہر وہ چیز صرف اور صرف اللہ کے لیے اور بتائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. کیونکہ قرآن ہم کو حکم دیتا ہے، حدیث ہم کو طریقہ بتاتی ہے. قرآن ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، حدیث ہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہے. روزہ حکم دیتا ہے اور روزے کا طریقہ حدیث میں ملتا ہے کہ کب سے کب تک اور کیسے کرنا ہے. حج و عمرہ کا حکم ملتا ہے، کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. تو ہمارے لیے دو بھی برابر ہاتھ. اس کے مثل یعنی اس کے جیسی میں نے حدیث بنائی بول رہے اللہ تعالیٰ. یعنی قرآن اور حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اسے تھام کے پکڑو. تھام کے پکڑو تو کیا رسی ڈالیں گے آسمان کو؟ پکڑ لیں گے. ایک رسی پکڑ لو بلے بازی. قرآن اور حدیث کو تھامنا ہے، آتھینٹک کھولنا ہے، پڑھنا ہے. ہر وہ دینی بہن آج سے کتابوں کا، قرآن کا، حدیثوں کا تذکرہ کریے. تھوڑا وقت میری بہنوں، اللہ نے ہم کو 24 گھنٹے دیے. دو الفاظوں میں اگر میں بات کو ختم کرتے چلوں اس بات سے، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 حرف ہیں. غور کریے، لا الہ میں کوئی نقطہ نہیں ملتا، محمد رسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ملتا. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، جیسا وہ 24 حرف اور ہماری زندگی کی ایک دن کے 24 گھنٹے ہیں، اس میں اگر نقطہ ہے تو ہماری زندگی میں نقطہ ہے، ہمارے دل میں نقطہ ہے. مومن کے دل میں نقطہ نہیں ہوتا. جس طرح کلمے میں کوئی نقطہ نہیں، اسی طرح مومن کے دل میں کوئی نقطہ نہیں. اگر وہ نقطہ رکھتا ہے تو وہ اس کی کمتری ہے.
اس کا دل وہ بخیل ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے جیبوں کو پوری طریقے سے تنگ بھی مت کرو، پوری طریقے سے کھلا بھی مت چھوڑ. معتدل ہم کو کیا بولا گیا؟ وسطا امت کہا گیا، یعنی معتدل. ہمارے کو کیا نام سے بولا گیا؟ وسطا نام دیا گیا. ہم وہ امت ہیں، اللہ کی قرآن میں ہم کو نام دیا گیا. میری بہنوں، اگر میں یہاں الگ الگ بہنوں کو بلا کر فلانے کو یہ جو ہے میں آئیڈینٹی دے دوں، فلانے کو تھوڑی تعریف کر کر کوئی نام دے دوں تو کتنا خوش ہو جائیں گے. لیکن اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے وسطا امت کہا. تمام امتوں میں سب سے اچھی امت، سب سے معتدل امت، بیلنس والی امت کہا. پھر ہم ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق، ہم وہ امت میں شامل ہیں ٹٹولیے، کیونکہ اپنے آپ کو اب ہم خود جان سکتے ہیں. اپنا ہم خود کاؤنسلنگ کرنا ہے، ہم کہاں پر ہیں، کون سی پلیس پر ہیں. دنیا اور آخرت کو ہم بیلنسنگ لے کے چل رہے ہیں، یا فرضی طور پر خالی رسمی طور پر نمازیں تو ادا کر لی، فرضی طور پر صبح شام کے اذکار پڑھ لیے، فرضی طور پر رات کا سورہ ملک پڑھ لیا. ہماری زندگی تو بشر ماشاء اللہ اچھی چل رہی ہے.